अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत दिल पे दस्तक अज़ कलम इफ़त से है ताहिर, एपिसोड 12। वो खफा थी सो थी, मगर उमर काज़मी तो शायद इस बार अपनी अना का इल्म भी बुलंद कर बैठा था। हज़ारों वसवसे उसके दिलो दिमाग को घेरने लगे। अना का तकाजा था कि वो भी चुप रहती जब तक कि वो खुद आवाज़ न देता, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने खुद ही उमर को फ़ोन करने की ठान ली। रात गई, वो फ़ोन सेट उठाकर अपने कमरे में ले आई और एहतियात के साथ उमर का दिया हुआ नंबर मिलाने लगी, क्योंकि ये उसके किसी दोस्त के जनरल स्टोर का फ़ोन नंबर था। इसलिए उमर ने उसे इंतहाई ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए दिया था, और वहाँ वो सिर्फ उमर के लिए कोई मैसेज ही दे सकती थी। और बस 3 नंबर दबाने के बाद उसका हाथ रुक गया। मैं क्या कहूँगी उसके दोस्त से, वो सोच में पड़ गई और रिसीवर क्रेडल पर जमा दिया। उमर की बाबत पूछूंगी और कल यूनिवर्सिटी आने का कहूँगी। और बस काफ़ी गौर और खौफ के बाद फ़ैसला करते हुए उसने रिसीवर उठाकर दोबारा नंबर मिलाया और धड़कते दिल के साथ लाइन मिलने का इंतज़ार करने लगी। एक तवातर के साथ बेल बजने के बावजूद दूसरी तरफ से कोई भी रिसीवर नहीं उठा रहा था। 2 बार 3 बार उसने चौथी बार फ़ोन नंबर मिलाते हुए गैर इरादी तौर पर वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। उसका सर पीट लेने को जी चाहा। भला इतनी रात को कौन सा स्टोर उसके फ़ोन के इंतज़ार में खुला होना था। अपनी अकल को कोसते हुए वो फ़ोन वापस रखाई। गुस्से के साथ साथ उसे अपनी बेबसी पर रोना भी आ रहा था। यूं ही तो इस इश्क को किसी ने आतिश नहीं कहा ना। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। उसका भी पोर पोर जलने लगा था। कितना कमीना था ये जज्बा कि ना तो कोई खुददारी रहने दी थी और ना ही अना। वो जो छोटी सी बात को अपनी नाक का मसला बना लेती थी, अब अपनी अना तक को कुर्बान किए बैठी थी। अगले रोज़ यूनिवर्सिटी से लौटते ही मौका पाकर उसने फ़ोन कर डाला। तीसरी ही बेल पर किसी ने रिसीवर उठा लिया। हेलो जी, भारी भरकम आवाज़ ने जोहा को गड़बड़ा दिया। बड़ी मुश्किल से उमर के मुतालिक पूछा तो दूसरी जानिब से हैरान होकर पूछा गया, कौन सा उमर? जी वो उमर काज़मी। उसका हलक सूखने लगा। अच्छा वो, काफ़ी खींच कर कहा गया। वो मेरे बेटे का दोस्त है, पर आजकल वो नहीं आ रहा। इंतज़ामात में मसरूफ़ है। कैसे इंतज़ामात? आपको शायद पता नहीं जी, उसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। कल उनका सोयम है। बड़े भले मानस बंदे थे काज़मी साहब। दूसरी तरफ से वो शख्स पता नहीं काज़मी साहब की क्या क्या खूबियाँ बयां कर रहा था, मगर जोहा की समातों में सिर्फ साई साई का शोर गूंज रहा था। उमर काज़मी पर टूटने वाले सदमे का दर्द उसने अपने दिलो दिमाग में पूरी शिद्दतों से महसूस किया था। घंटों वो शदीद टेंशन के ज़ेर असर अपने कमरे में बंद रोती रही थी। ज़ोई, क्या हुआ है तुम्हें? शिद्दत गिरिए से सुर्ख होती उसकी आंखें देखकर सबा घबरा गई थी। खुद पर से काबू खोकर उसे लिपट कर फिर से सिसक उठी। खुदा के लिए जोहा, बताओ तो सही, क्या हुआ है? वो हरासा होने लगी। मैं चची जान को बताती हूँ, उसने कहा तो जोहा ने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। किसी ने डांटा है क्या? मोहित भाई ने, सबा ने परेशानी के आलम में अंदाज़ा लगाया था। तो खुद को संभालते हुए उसने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? सबा ने तहय्युर से उसे देखा तो वो भराए हुए लहजे में बोली, मेरी फ्रेंड के अबू की डेथ हो गई है। ओ नो। सबा को भी तासुफ ने आ घेरा था। फिर उसके दिगर को हालत देखकर वो उसे तसल्ली देने लगी, लेकिन इसमें इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, तुम इतनी टेंशन मत लो। पता नहीं सभी, जब से मैंने सुना है मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा, उसने बेबसी से पुर लहजे में कहा तो आंखें फिर आंसू बहाने को तैयार हो गईं। सबा बेचारी उसे तसल्लियाँ दे रही थी, मगर उसे एक पल को भी सुकून नहीं मिल रहा था। पिछले कई दिनों की उलझी हुई कैफियत जैसे सुलझ सी गई थी। उमर काज़मी उसे खुद से मज़ीद दूर होता महसूस होने लगा था। उमर, काश मैं इस वक्त
تمہیں تسلی کے دو حرف ہی کہہ سکتی، کچھ ایسا کر سکتی جس سے تمہاری دکھ کا مداوع ہو سکتا۔ وہ خود کو سخت مجبور و لاچار محسوس کرتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ خیال و خواب ہوئی ہیں محبتیں کیسی، لہو میں ناچ رہی ہیں یہ وحشتیں کیسی، نہ شب کو چاند ہی اچھا نہ دن کو سحر اچھا، یہ ہم پہ بیت رہی ہیں قیامتیں کیسی۔ وہ ساتھ تھا تو خدا بھی تھا مہرباں، کیا کیا بچھڑ گیا تو ہوئی ہے عداوتیں کیسی۔ اس کی بجھی بجھی طبیعت اور خاموشی سبھی کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ ایک بار جا کے اپنی دوست سے مل لیتی، اسے تسلی دے لیتی تو سکون مل جاتا سوہا۔ تائی جان نے اسے قدرے حساس ہوتے دیکھ کر تاسو سے کہا تو وہ آنسو پیتی مسکراتی، اب تو میں ٹھیک ہوں تائی جان، کوئی بھی سوگ کتنے دنوں تک منایا جا سکتا ہے۔ ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تو انس نے اس کے شانے پر بازو دراز کرتے ہوئے پیار سے کہا، اسی خوشی میں میری طرف سے سوہا کے پسندیدہ فلیور کی آئس کریم ہو جائے۔ بھائی جان پچھلے 1 ماہ سے کافی فراخ دل ہو گئے ہیں۔ وجدان نے حساب لگایا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، لائیں پیسے نکالیں تاکہ آپ کی دعوت سے لطف اندوز ہوا جا سکے۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو وہ اپنا والٹ نکالنے لگا۔ میرے خیال میں تو زوہا نے ایگزامز کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے، تائی جان نے اندازہ لگایا تھا، پھر اپنائیت بھرے انداز میں اسے ڈانٹنے لگی، اگر تیاری نہیں ہے تو مت امتحان دو، مگر صحت کا بیڑا غرق مت کرو۔ کیا بات ہے زوہا، کیا واقعی امتحان کی تیاری نہیں ہے؟ چچا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ تیزی سے پلکیں جھپکتی، آنکھوں کی نمی کو اندر ہی کہیں اتارتی ہنستی، ٹوٹے کانچ جیسی خنک محسوس کر کے موہت نے بے ساختہ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پہ جانچتی نگاہ ڈالی تھی۔ ابو، یہ سب تو یوں ہی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہوں میں، اور آج کل تو امی کے ہاتھوں کے بنے پراٹھوں کا ناشتہ بھی کر رہی ہوں، پھر بھی یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ بات کرتے کرتے بلا ارادہ موہت سے نظریں مل گئیں تو اس نے کسمسا کر پہلو بدل لیا۔ وہ اتھر کا دورانی والے معاملے کا کیا بنا موہت؟ تایا جان نے بے حد غیر متوقع طور پر پوچھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاید تایا جان کو یہی غلط فہمی تھی کہ بڑوں کے علاوہ اور کوئی بھی اس کے پرپوزل سے واقف نہیں ہے۔ اپنی پلیٹ پر جھکی زوہا پر اچھڑتی نگاہ ڈال کر اس نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے رسان سے کہا، میں تو کچھ خاص مطمئن نہیں ہوں، لیکن اگر آپ خود چھان بین کرنا چاہیں تو۔ تم نے کہہ دیا، بس ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہوا، مزید چھان بین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تایا جان نے اطمینان سے کہا تو عجیب سی شرمندگی موہت کو کھولنے لگی۔ ادھر زوہا کے کندھوں پر سے تو جیسے مانو بھاری بوجھ سرک گیا تھا جو کئی دنوں سے اتھر کا دورانی کے غیر متوقع پرپوزل کی صورت میں موجود تھا۔ مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے، وہ سنجیدہ سا کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ موہت، جلدی آ جانا۔ تائی جان نے اس کی طبیعت سے واقف ہونے کے باوجود حسب عادت تنبیہ کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا، اس قدر ناشکری ہو تم کہ حد نہیں زوہا۔ صبا کی یہی الگار کسی وجہ سے تھی، وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ کچن میں برتن رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف پلٹ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کھانے کی میز پر ہونے والا معاملہ تمہاری سماعت سے نہیں ٹکرایا؟ وہ جل کر رہ گئی تھی۔ کون سا؟ میری صحت والا؟ اس نے جان بوجھ کر نہ سمجھی کا مظاہرہ کیا تو صبا تل ملا کر رہ گئی۔ تمہاری قسمت والا، صاف صاف کہو نا، وہ چڑھ کر کہتے ہوئے برتن دھونے کے لیے پلٹ گئی تو صبا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ صاف صاف اب کیا کہوں جب رزلٹ ہی گندا آیا ہے؟ موہت بھائی نے تمہارے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو اس میں میرے اداس ہونے کی بات ہے کہ تمہاری؟ زوہا کی پشیمردگی دور ہو چکی تھی۔ اس نے پوچھا تو صبا نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوا زوئی؟ اتنا اچھا پرپوزل، میرا کون سا افیئر چل رہا تھا اس شخص کے ساتھ؟ اس کے لب و لہجے میں محسوس کن طمانینت موجود تھی۔ لہجہ بھر کچھ سوچنے کے بعد صبا کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی۔ زوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اور موہت بھائی؟ کیا؟ وہ زور سے چیخی تو صبا ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔
نہیں، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، زوہا نے دانت پیس کر کہا۔ پتہ نہیں انہیں اطہر کا درانی میں کیا خامی نظر آ گئی، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ سوا نے حیرت کا اظہار کیا تو زوہا کو بھی خیال آیا، کیا واقعی وہ اس معاملے میں مجھے سپورٹ کرنے کو تیار ہے؟ اور یہ خیال اس قدر خیالی تھا کہ وہ کئی خدشات کی گرفت سے نکل کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ معید حسن سے کبھی مدد نہ مانگنے کا عہد کہیں دور جا سویا۔ اس نے اپنے گزشتہ رویے پر معذرت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ سو اسی رات دل کڑا کرتی اس کے کمرے تک آ ہی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لینا نہیں بھولی تھی۔ وہ بستر پر کوہنی کے بل نیم دراز کسی فائل میں منہمک تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں بھی سختی تھی۔ وہ مضطربانہ انداز میں ہاتھ مسلتی رہی، پھر بہت مشکل سے اپنی آمد کی وجہ بیان کی۔ آئی ایم سوری معید، اس روز میں نے بہت بدتمیزی کی تھی۔ گیٹ آؤٹ زوہا، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ سلگ اٹھا تھا۔ وہ اس کے یوں کہنے سے ڈر گئی تھی، مگر کچھ اپنے گزشتہ رویے کی بدصورتی کا احساس تھا اور کچھ اس کے مددگارانہ کا، اس لیے آہستگی سے بولی، تم اپنے رویے میں حق بجانب ہو، مگر میں واقعی تم سے معذرت کرنے آئی ہوں۔ میں تم سے اگر کچھ پوچھ رہا تھا اس کا بھی کوئی مقصد تھا جو اب تم پر بہت اچھی طرح لازمی ہو چکا ہوگا۔ وہ تلخی سے بولا تو وہ شرمسار ہونے لگی۔ تب کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی سیدھا ہوتے ہوئے سختی سے پوچھنے لگا، کیا سوچا ہے تم نے آگے کے بارے میں؟ وہ عمر کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے بامشکل بتایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دل کی بھی عجیب سی حالت ہونے لگی تھی۔ امتحان سر پر تھے اور وہ ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ تم نے اس سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ مہربانہ انداز میں بولی تو ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے وہ تلخی سے کہنے لگا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آگے ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر مت ڈالنا زوہا۔ میں روز روز کسی اطہر قادرانی کو بنا کسی خامی کے ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ میں اس سے کیسے کانٹیکٹ کرتی معید؟ وہ خود ابھی پرابلم میں ہے، وہ بے چارگی سے بولی تو اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اٹل انداز میں کہا، اطہر قادرانی کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے قابل نہیں تھا، بلکہ میں نے صرف اپنی زبان کا پاس رکھا ہے، لیکن صرف پہلی اور آخری بار۔ اس کے بعد چاہے عمر کا پرپوزل آئے یا کسی XYZ کا، سب کی طرح میں بھی اس کی حمایت ہی کروں گا۔ کتنی ہی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ اس خاموشی کو معید کی ناگواری نے توڑا تھا۔ اور کیا کہنا ہے؟ اس کے پوچھنے پر زوہا کو اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرنی پڑی تھی۔ جو بات اتنے دنوں تک سوچنے میں بہت آسان لگ رہی تھی، اسے معید کے سامنے کہنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ وہ اگر اب عمر فی الحال پرپوزل بھیجنا افورڈ نہ کر سکا تو کیا تم مجھے چند سالوں تک گھر والوں کے سامنے سپورٹ کر سکتے ہو؟ کہیں اور رشتہ نہ کرنے پر؟ اس کی غیر متوقع درخواست پر معید کو اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پتھریلے تاثرات حقیقتاً زوہا کو سہما گئے تھے۔ کبھی اپنے آپ سے نکل کر بھی سوچ لیتے ہیں زوہا میر، وہ بے حد تلخی و ترشی سے پھنکارا تھا، تم تنہا نہیں ہو، تم سے منسلک اور بھی بہت سے رشتے ہیں، تمہارے ہر اچھے برے فیصلے کا جن پر بھرپور اثر ہوتا ہے۔ میں اور کیا کروں؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ اپنے آنسوؤں کو چھپانا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ جبڑے بھیج کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہوتا زوہا۔ اتنا کچھ سوچ لیا تھا تو یہ بھی سوچ لیتی کہ چند سالوں کا سب کو کیا ریزن پیش کرو گی؟ اس نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا تو وہ یوں ہی کھڑے آنسو بہاتی رہی۔ وہ کوفت کا شکار ہونے لگا تھا۔ رونے سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا زوہا میر۔ وہ ابھی بہت پرابلمز میں گھرا ہوا ہے۔ وہ بہت شکستہ دل ہو رہی تھی۔ معید نے اپنی مضطربانہ کیفیت کو دباتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، اس کے پرابلمز سے تم اچھی طرح واقف ہو زوہا، تمہارا خیال اسے بہت بعد میں آئے گا۔ معید کا تمسخرانہ انداز
تیر کی طرح اس کے دل میں گڑ گیا تھا۔ عمر ایسا نہیں ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں ہر چیز کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے۔ ایک وقت میں کسی اور چیز کو توجہ نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میری پرواہ نہیں کرتا، وہ بے اختیار بولی تھی۔ وہ نخوت سے پر انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، تنفر سے بولا، تو پھر انتظار کرو کہ وہ دوسری چیزوں سے کب فارغ ہوتا ہے۔ اس قدر تلخی و ترشی برداشت کرنا سوہا کے بس کی بات نہیں تھی، سو وہ جواب میں ایک لفظ بھی کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ چند لمحے یوں ہی مٹھیاں پیچھے کھڑے رہنے کے بعد طویل سانس لے کر اعصاب کو ڈھیلا کرتے ہوئے اس نے پرسکون ہونے کی کوشش کی تھی۔ لعنت ہے مجھ پر جو ہر بار اس سے مایوس ہونے کے بعد اسی شخص سے مدد مانگنے چلی جاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی خود کو کوس رہی تھی۔ موہت سے ہونے والی گفتگو نے اس کے ذہنی خلفشار کو بڑھا دیا تھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح مدد مانگنے پر تعصب گھیرنے لگا تھا۔ ہیلو ڈیئر سسٹر، ٹی وی کے سامنے براجمان وجدان نے اسے روک لیا تو ذہن پرسکون کرنے کی خاطر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سنا ہے آج کل آپ اپنے ایگزامز کی ٹینشن میں مبتلا ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنی نالائق نہیں ہوں میں، اس نے اپنا ذہن بٹانا چاہا تھا۔ بہرحال کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ مجھ سے بلا جھجک رابطہ کر سکتی ہیں، میرے تعویذوں سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، وہ اطراحت آمیز لہجے میں بولا تو زوہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم نے کب سے تعویذ گندے کا کام شروع کر دیا ہے؟ میں نہیں، میرے بابا جی جھنڈے والی سرکار نے یہ کرامات دکھانی شروع کی ہے، اس نے عقیدت سے کہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو بچی، یہ جھنڈے والی سرکار کون ہے؟ زوہا نے تحیر سے دیکھا تھا۔ بڑی کرامات والے بابا جی ہیں، ایسے تعویذ دیتے ہیں کہ ہر مشکل منٹوں میں آسان ہو جاتی ہے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زوہا نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا الٹے سیدھے چکروں میں پڑ رہے ہو؟ ابو کو بتا دیا تو ساری کراماتیں بھول جاؤ گے۔ بہرحال میری آفر بدستور ہے، ایسا نورانی سرما لا کے دوں گا کہ پیپر دیتے ہوئے جواب سامنے دکھائی دیں گے۔ ہاں جی، اب نورانی سرمے ہی کے ذریعے تو کالے کارنامے ہوں گے۔ زوہا نے اسے گھورا تو وہ ڈھٹائی سے بولا، مجبوری میں سب جائز ہوتا ہے آپی۔ خیر مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، اور نہ ہی میں اتنی نالائق ہوں کہ مجھے ایسی ضرورت پڑے۔ البتہ تمہیں ضرور اس نورانی سرمے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابو جی کے جاتے ہی تمہاری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زوہا نے اسے دھمکایا تو وہ ہنسنے لگا۔ کبھی اتنی ہی توجہ سے پڑھ بھی لیا کرو، پوری انجینئرنگ کر رکھی ہے اور کام تمہارے لائن مین جیسے ہیں۔ سوہا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ سے تو اچھا ہوں پڑھائی میں، ہمیشہ میرا گریڈ آپ سے بہترین ہوتا ہے، اس نے جتایا تو وہ بھی اسے چڑھانے والے انداز میں بولی۔ اب کی بار دیکھیں گے، میں تو ٹاپ کرنے والی ہوں۔ نالائکی میں وجدان نے شرارت سے لقمہ دیا تو وہ مسکراہٹ دباتی اسے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تنہائی پا کر پھر سے وہی مایوسی اور پشمردگی اسے پرغلبہ کرنے لگی تھی۔ خفا کر کے تجھے دل کا عجب حال ہے، ہمیں اب ہر پل تیرا ہی خیال ہے، بچھڑ کر تجھ سے یہ بھید بھی کھلا، تنہائی عذاب ہے، وحشتوں کا جال ہے، تیرے ہجر نے بے حال کر دیا مجھے، رگ رگ میں برپا وحشت ملال ہے۔ وہ نڈھال سی اپنے بستر پر گر پڑی، تمام خوش کن سوچوں یاسید کی بکل مار کر ذہن کے تاریک کونوں میں دب گئی تھی، اور وہ مایوسی کے دھاروں پر بے دست و پا بہتی چلی جا رہی تھی۔ شکر ہے خدا کا، یہ بات سرے ہی سے ختم ہو گئی ہے، میں تو پہلے ہی اس رشتے کے حق میں ہی نہیں تھی، تائی جان نے اطمینان سے کہا تو پاس بیٹھی لہسن چھیلتی صبا کو حیرت نے گھیر لیا۔ آپ کو کیا اعتراض تھا بھلا؟ اعتراض کیا ہونا ہے، مگر میں نے ہمیشہ موہت کے لیے زوہا ہی کو سوچا ہے۔ کیوں زہرا؟ تائی جان نے مسکراتے ہوئے چچی جان کا اندیا لینا چاہا تو وہ کھل اٹھی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپا؟ صبا کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، موہت بھائی کے لیے ہاں بالکل، تائی جان مطمئن تھی، مگر اس خوشخبری نے صبا کو زیادہ خوش نہیں کیا تھا۔ موہت اور زوہا کے آپس کے تعلقات سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ آپ نے موہت بھائی سے پوچھا ہے؟ چچی جان کے جاتے ہی صبا کے اندر کی خطبت کو راستہ ملا تھا۔
اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تک اس نے میری کوئی بات کب ٹالی ہے؟ وہ بڑے مان سے کہہ رہی تھی۔ صبا ضد ہو گئی۔ یہ کوئی عام سی بات یہ فرمائش نہیں ہے جو سر جھکائے فرما برداری سے پوری کر دیں گے۔ عمر بھر کا معاملہ ہے۔ زحا میں کیا خرابی ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا تو اس نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کہا، یہ تو آپ موہت بھائی سے پوچھیں نا، 2 منٹ کو تو بندی نہیں ان کی آپس میں۔ کزنس کے درمیان چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، اور پھر میں نے موہت کو اس سے کوئی فضول بات کرتے نہیں دیکھا۔ تم لڑائی جھگڑے کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے استجاب سے اسے دیکھا تو وہ بولی، مجھے پتہ ہے نا، موہت بھائی نہ صحیح مگر زحا کی ان سے ذرا بھی نہیں بناتی۔ جب یہ رشتہ طے ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر رشتے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ وہ پرسکون تھی۔ بہرحال آپ ابو کو درمیان میں لائے بغیر موہت بھائی کی مرضی ضرور معلوم کر لیجیے گا۔ صبا نے مشورہ دیا تھا۔ ان کو درمیان میں لائے بغیر کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ تو ایک بار کہہ دیں گے اور موہت بھائی فرما برداری سے سر جھکا لیں گے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی مرضی کا فیصلہ کیجیے گا۔ صبا نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر قدرے پریشانی سے بولی، میں نے تو زہرا سے بات بھی کر لی ہے۔ وہ بات کی بات ہے، وہ بھی تو زوئی سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گی، اور اس کے بارے میں مجھ سے بہتر طور پر اور کون واقف ہوگا؟ سبانوں نے تسلی دی تھی، خدا کرے دونوں ہی مان جائیں، جوڑی تو بہت اچھی ہوگی ان کی، اور پھر گھر کی بچی ہے، ساری عمر کے لیے موہت کی طرف سے مجھے سکھ رہے گا۔ انہوں نے دعا کی تو صبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی جوڑی تو بہت اچھی ہے، تم بھی سمجھانا زحا کو، انہوں نے صبا کو کہا تو اس نے یوں ہی اسبات میں سر ہلا دیا۔ اطہر قادرانی کے پرپوزل پر دیے جانے والے اس کے کمنٹس کہاں بھولے تھے۔ موہت حسن کا رشتہ سن کر تو وہ قیامت لے آتی، میں تو سمجھا ہی دوں گی، مگر فیصلہ ان دونوں ہی کا ہوگا، ایسے معاملوں میں کمپرومائز نہیں چلتا۔ صبا نے چھلکے سمیٹ کر لہسن والی پلیٹ اٹھائی اور آرام سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہلکی سی سانس بھر کے رہ گئی۔ اوکے جی، تو ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور ان دونوں کے رشتے کی بات ہو گئی، اور کیا ہوا آج کے ایپیسوڈ میں باقی پتہ نہیں عمر کاظمی اور زحا کا کیا ہوگا۔ چلیں دیکھتے ہیں ان دونوں کا کیا ریئیکشن آئے گا اس رشتے پہ، اور پہلے مجھے لگتا ہے دونوں کی لڑائی ہو جائے گی، یہ پتہ نہیں، چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ اور تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔